जुमे को मुगलानी ने गुस्ल किया, उजला लिबास पहना। सूरज गुरूब होने से पहले पहले वह अछूती गली जाने के लिए तैयार हो चुकी थीं। रमज़ानों ने भी नहा धोकर उजला लिबास पहना था। उसे मुगलानी के हमराह जाना था। दिन ढल रहा था। धूप चढ़कर छत की मुंडेरों पर पहुंच चुकी थी। बारादरी में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। हुजूर बेगम नशिस्तगाह में गाँव तकिए के सहारे मसनद पर बैठी थीं। पहलू में खासदान रखा था जिसमें से गिलोरियां निकाल निकाल कर वो वक्फे वक्फे से मुंह में रख लेती। मुगलानी कमरे में दाखिल हुईं। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जूतियां उतार कर ऊपर गईं और हुजूर बेगम के करीब मसनद पर बैठ गईं। हुजूर बेगम ने मुड़कर मुगलानी को देखा, मध्यम लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारा किस वक्त अछूती गली जाने का इरादा है? सरकार, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। रमज़ानों भी तैयार बैठी है। मुगलानी ने बताया, आपसे इजाज़त लेने आई थी कि वहाँ जाने के लिए सवारी बुलवाई जाए। तुम वहाँ जा तो रही हो, मगर पूरी पूरी एहतियात से काम लेना। हुजूर बेगम ने राजदाराना लहजे में ताकीद की। किसी को कानो कान खबर ना हो कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके पास जा रही हो। रमज़ानों को भी सख्ती से मना कर देना कि अपनी ज़बान बंद रखे। वैसे वो पुरानी पेश खिदमत है, काबिल एतमाद भी है, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजिम है। सरकार, आप इत्मीनान रखें, किसी को मुतलक खबर न होगी। रमज़ानों को पहले ही ताकीद कर चुकी हूँ। उससे कहूँगी कि डोली के कहारों को भी मना कर दे कि किसी से जिक्र न करें। मुगलानी ने हुजूर बेगम को यकीन दिलाया। अच्छा, अब तुम जाओ, वक्त तंग हो रहा है। हुजूर बेगम ने गर्दन को खम देकर दरवाजे की जानिब देखा। गुलबदन कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने करीब आकर मुत्तला किया, सरकार, नफीसा बेगम आई हैं। नफीसा बेगम आई हैं? हुजूर बेगम ने अपनी नंद नफीसा बेगम की गैर मुतवक्को आमद पर हैरत ज़दा होकर गुलबदन से पूछा, कहाँ हैं वो? ड्यूढ़ी में उनका चौपहला लग चुका है। 2 मेहरियाँ उनको उतरवाने के लिए ड्यूढ़ी में गई हैं। तुम भी वहाँ चली जाओ। हुजूर बेगम ने हिदायत की। गुलबदन चली गई। हुजूर बेगम के चेहरे से परेशानी झलकने लगी। मुगलानी की जाने मुतवज्जे हुई। अल्लाह खैर करे, ये आज नफीसा कैसे आ गईं? उन्होंने ताम्मुल किया। बी मुगलानी, अब तुम अछूती गली जाने का इरादा तर्क कर दो। किसी और दिन जाना, आज तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं। बहुत बेहतर सरकार, मैं नहीं जाऊँगी। मुगलानी ने मुतलक इसरार न किया। तुम भी बाहर चली जाओ और नफीसा बेगम को अपने हमराह यहाँ ले आओ। मुगलानी फौरन उठकर खड़ी हो गईं। शहनशीन से नीचे उतरीं और कमरे से निकलकर सहन की जानिब रवाना हो गईं। हुजूर बेगम गाँव तकिए के सहारे दम बखुद बैठी रहीं। नफीसा बेगम की बेमौका आमद ने उनको जहनी तौर पर उलझन में मुब्तला कर दिया था। कमरे के बाहर दालान में कदमों की आहट उभरी। हुजूर बेगम ने मुड़कर देखा। नफीसा बेगम मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। झुककर आदाब किया। हुजूर बेगम ने नर्म लहजे में शफकत का इजहार किया। जीती रहो। नफीसा बेगम आगे बढ़ी। एक मेहरी के अलावा उनके हमराह बूढ़ी आतो भी थीं। वो उनकी बेटियों की अतालीक थीं और बहुत कम बाहर निकलती थीं। नफीसा बेगम के साथ आतो को देखकर हुजूर बेगम को हैरत हुई, मगर खामोश रहीं। मेहरी दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। नफीसा बेगम आगे बढ़ी। उनके पीछे पीछे आतो थीं। मुगलानी भी आतो के साथ साथ चल रही थीं। तीनों शहनशीन पर पहुंची। हुजूर बेगम ने खंदा पेशानी से नफीसा बेगम का खैर मकदम किया, अपने पहलू में मसनद पर बिठाया। आतो भी उनके करीब ही बैठ गईं, मगर मुगलानी बढ़कर हुजूर बेगम के बाएं जानिब खामोशी से बैठ गईं। मुगलानी ने करीब रखा हुआ चांदी का पानदान खोला और सुर्ख साफ़ी में लिपटे हुए पान निकाल निकाल कर गिलोरियां बनाने लगीं। आज कैसे इधर भूल कर आ गईं? हुजूर बेगम ने मुस्कुराकर नफीसा बेगम से पूछा। बहुत मुद्दत बाद तुम्हारी शक्ल नजर आई है। क्या अर्ज करूं भाभी जान, घर के बखेड़ों ही से फुर्सत नहीं मिलती। नफीसा बेगम ने सफाई पेश की। दोनों बच्चियां भी माशा अल्लाह अब सियानी हो गई हैं। उनको घर में छोड़कर बाहर जाना मुनासिब नहीं मालूम होता। हुजूर बेगम ने उनकी बात सुनी तो चौंक कर देखा। कदरे तामुल किया, फिर पूछा, वैसे तबीयत तो तुम्हारी ठीक रही? मेरी तबीयत तो ठीक रही, सुना है आपकी तबीयत कुछ नासाज है। नफीसा बेगम ने इजहार हमदर्दी किया। जैसे ही ये इत्तला मिली, खैरियत मालूम करने के लिए हाजिर हुई। उन्होंने हुजूर बेगम के चेहरे की जानिब नज़रें उठाकर देखा। अब कैसी तबीयत है? अब तो पहले से बेहतर है। हुजूर बेगम ने बताया, इख्तिलाज कल्ब की शिकायत है। बैठे बैठे अचानक तबीयत बिगड़ जाती है।
ایسا خفقان ہوتا ہے کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ دوائیں دے دیتے ہیں۔ حضور بیگم آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ان کے استعمال سے آج کل تو کچھ فائدہ معلوم ہو رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے تشویش کا اظہار کیا، اپنے خاندانی حکیم کا تذکرہ کیا، زور دیا کہ ان کا علاج کرا کے دیکھا جائے۔ وہ اپنے حکیم کی تعریف و توصیف کرتی رہیں، ان کے طبی کارنامے سناتی رہیں۔ حضور بیگم ان کی باتیں توجہ اور انہماک سے سنتی رہیں۔ بات کرتے کرتے نفیسہ بیگم نے اچانک گفتگو کا رخ موڑ دیا، حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، اے چھوٹی بھابھی، آپ نے کچھ اور سنا؟ حضور بیگم نے نظریں اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب تجسس سے دیکھا۔ نفیسہ بیگم نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، پھر گویا ہوئی، میری نند رقن کو تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، کیا ہو گیا اسے؟ حضور بیگم نے دریافت کیا، جب سے نخاس کا مکان چھوڑ کر محبوب گنج گئی ہے اس پر تو ایسی آفت نازل ہوئی ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ اس بار حضور بیگم تو خاموش رہیں۔ مغلانی نے نہایت اشتیاق سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا مصیبت ان پر نازل ہوئی؟ ادھر شام ہوئی، اندھیرا بڑھا اور ان کے مکان پر پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ نفیسہ بیگم نے بتایا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ بڑے بڑے کوئی سیر بھر کے پتھر گرتے ہیں۔ کئی مامائیں لونڈیاں زخمی ہو چکی ہیں۔ رقن کے بھی چوٹ آئی، سر بچ گیا ورنہ خون میں نہا جاتی۔ پتھر پیٹھ پر آ کر گرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کندھے سے ذرا نیچے یہ بڑا نشان پڑ گیا ہے۔ مگر یہ پتھر آتے کہاں سے ہیں؟ اس دفعہ بھی مغلانی نے استفسار کیا۔ یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ معلوم کرنے کی تو بہت کوشش کی، چھتوں پر بیٹھ کر رات بھر پہرے داری بھی کی، پاس پڑوس میں چھان بین کی، کوئی سراغ نہ ملا۔ بس اتنا تو اندھیرے میں دکھائی دیا جیسے چڑیاں اڑ رہی ہیں، نہ صحیح سمت کا پتہ چلتا ہے نہ جگہ کا۔ نفیسہ بیگم پان چباتی رہیں اور سنبھل کر بتاتی رہیں، سنا ہے مکان پر جنوں کا اثر ہے، وہی پریشان کر رہے ہیں، کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی۔ حضور بیگم نے دبی زبان سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، سرکار ان جنوں سے تو خدا بچائے، کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ نفیسہ بیگم کے ساتھ آنے والی آتوں نے دخل دیا، میری تو رشتے کی ایک خالہ کے ساتھ یہی بیتی، ان سے ایسے ناراض ہوئے کہ جان لے کر ٹلے۔ بیچاری سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ اپنی جان سے گئیں؟ حضور بیگم نے مڑ کر خوف زدہ نظروں سے آتوں کو دیکھا۔ اے سرکار، اچھی خاصی پٹھورا سی تھیں، اب تک ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے۔ آتوں نے حضور بیگم کو بتایا، بہت غریب تھیں، تنگ دستی سے عاجز آ کر نواز گنج کے ایک رئیس کی ڈیوڑی پر ملازمت اختیار کر لی تھی۔ ایک روز تیسرے پہر کبابوں کے لیے سل پر قیمہ پیس رہی تھیں۔ ایک کالی بلی کسی طرف سے نمودار ہوئی اور منہ میں قیمے کا مچا دبوچ کر بھاگی۔ خالہ کے تن بدن میں غصے سے آگ ہی تو لگ گئی، ہاتھ میں سل کا بٹا دبا تھا، وہی کھینچ کر مارا، بلی کے سر پر جا کر لگا، بلی قیمہ چھوڑ کر چلی گئی۔ آتوں نے توقف کیا، حضور بیگم کی جانب مڑ کر دیکھا، سرکار کسے خبر تھی کہ بلی کے بھیس میں جن تھا؟ تمہاری خالہ نے بھی تو غضب کر دیا۔ حضور بیگم اس قدر سراسیمہ ہوئیں کہ پوری طرح اپنی بات کی وضاحت بھی نہ کر سکیں۔ اے حضور، انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ بلی نہیں جن تھا؟ آتوں نے مزید بتایا، خالہ نے اپنا کام کاج نمٹایا، کھانا کھایا، سونے کے لیے اپنی کوٹری میں چلی گئیں۔ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، انہوں نے دروازہ بھیڑ کر اندر سے کنڈی چڑھا دی، اطمینان سے بستر پر لیٹ کر سو گئیں۔ بات کہتے کہتے آتوں نے مڑ کر مغلانی کو دیکھا جو پاندان کھولے پان لگانے میں مصروف تھیں۔ اے مغلانی جی، ایک پان ادھر بھی دیں، منہ پھیکا پھیکا ہو رہا ہے۔ حضور بیگم نے بھی سفارش کی، بھی مغلانی ایک پان آتو جی کو بھی دو۔ پھر وہ آتوں کی جانب متوجہ ہوئیں، ان کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولیں، بعد میں تمہاری خالہ پر کیا بیتی؟ نہ پوچھئے سرکار، بعد میں جناتوں نے ان کا کیا حشر کیا۔ آتوں سخت چرب زبان تھیں، ساری زندگی بیگمات اور رئیس زادیوں کی صحبت میں گزاری تھی، مزاج شناس تھیں، بات کرنے کا ڈھب جانتی تھیں۔ انہوں نے حضور بیگم کا اشتیاق بڑھانے کی غرض سے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ اس دل سے ان کا حال بیان کروں سرکار، یاد کرتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آتوں نے خاموشی اختیار کر لی، حربہ کارگر ثابت ہوا۔ حضور بیگم کے اشتیاق میں حسب توقع اضافہ ہوا اور اتنی شدت سے ہوا کہ بے چین ہو کر پوچھا، آخر ہوا کیا؟ ان کے لہجے میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ ہوا یہ سرکار کہ ٹھیک آدھی رات کو کسی نے کوٹری کا دروازہ آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا۔
ساتھ ہی باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ خالہ کی آنکھ کھل گئی۔ آواز ایسی خوفناک تھی کہ ڈر کے مارے نہ وہ نیچے اتری اور نہ ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ڈری سہمی بستر پر دم بخود پڑی رہیں۔ آتو ٹھہر ٹھہر کر جمع کر بولتی رہیں۔ دروازہ کھولنے پر بہت اصرار کیا گیا مگر خالہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اے وہ تھے کون؟ مغلانی نے بے قرار ہو کر مداخلت کی۔ لو بھی مغلانی، تم نے بھی حد کر دی۔ آتو نے مغلانی کی مداخلت پر ناک سکوڑی۔ اے وہ تھے کون؟ جنات تھے، ایک نہیں دو تھے۔ مگر وہ کوٹری کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ حضور بیگم نے کریت کر پوچھا۔ اے بھابھی جان، جنوں کا کیا ہے، وہ تو جس قالب میں چاہیں خود کو ڈھال لیں۔ اس دفعہ نفیسہ بیگم نے وضاحت کی۔ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکار نے بالکل درست فرمایا۔ آتو نے نفیسہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، خود کو بطخوں کے روپ میں تبدیل کر لیا، اپنی لمبی لمبی چونچیں دروازے کی جھری سے اندر ڈال کر کنڈی کھول لی اور اندر چلے گئے۔ دونوں میں سے ایک کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ وہی جن تھا جو کالی بلی کے روپ میں قیمے کا مچا منہ میں دبا کر لے جا رہا تھا، جس کے سر کو خالہ نے سل کا بٹا مار کر زخمی کر دیا تھا۔ دوسرا بھی جن ہی تھا جس کے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے خالہ کا سر پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا، بار بار ٹکرایا۔ دوسرے نے بچانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ مغلانی نے تبصرہ کیا۔ اے لو، وہ کیوں بچانے کی کوشش کرتا؟ اس کمبخت نے تو خالہ کی مشقیں اس طرح کس رکھی تھیں کہ وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ آتو کے لہجے سے رقت جھلکنے لگی۔ بیچاری گڑ گڑاتی رہیں، رو رو کر معافی مانگتی رہیں، بہت چیخی چلائیں، دہائی دی، مگر دونوں جنوں کا ذرا بھی دل نہ پسیجا۔ خالہ کا سر پھٹ کر خونم خون ہو گیا۔ ان کی چیخ پکار سن کر کوئی بھی مدد کو نہ آیا۔ مغلانی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دریافت کیا۔ اے کس میں اتنی ہمت تھی کہ جناتوں کا سامنا کرتا؟ اس کا بھی وہی حال ہوتا جو خالہ کا ہوا۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ سب خوف سے سہمے ہوئے کمروں اور کوٹریوں کے اندر بند بیٹھے تھے، چوں تک نہ کی۔ آتو نے مغلانی کو بتایا۔ جناتوں کے جانے کے بعد وہ خون میں لت پت دیر تک پڑی کراہتی رہیں، کوئی بھی ان کے قریب نہ پھٹکا۔ پھر بیچاری خود ہی کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے اٹھیں، لڑکھڑاتی ٹھوکریں کھاتی اپنی سرکار کے پاس پہنچیں۔ جو کچھ ان پر بیتی تھی ہانپتے کانپتے بیان کی۔ صبح ہوتے ہوتے سسک سسک کر مر گئیں۔ آتو کے چہرے پر دکھ کے سائے منڈلانے لگے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ سرکار، جنہوں نے ان پر بڑا ظلم ڈھایا۔ حضور بیگم تو آتو کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ دم بخود بیٹھی رہیں۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ مغلانی بھی خاموش رہیں، مگر نفیسہ بیگم چپ نہ رہیں۔ کہنے لگیں، اے چھوٹی بھابھی، اللہ ان جنوں سے اپنی امان میں رکھے، خدا نہ کرے کسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ جھک کر حضور بیگم سے قریب ہو گئیں، رازدارانہ لہجے میں بہت آہستہ سے بولیں، سنا ہے تلا تارا پر بھی کسی جن کا سایہ ہے؟ حضور بیگم کا چہرہ فق ہو گیا۔ انہوں نے خود کو سنبھالا، سختی سے تردید کی۔ اے اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی نے تم کو غلط اطلاع دی۔ حضور بیگم نے دروازے پر کھڑی ہوئی پیش خدمت کو اشارہ کیا۔ وہ اگالدان لے کر آئی۔ حضور بیگم نے ہاتھ کی آڑ کر کے اگالدان میں پان کی پیک تھوکی، رومال سے منہ صاف کیا۔ اب وہ پوری طرح اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھیں۔ انہوں نے فوراً گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ نفیسہ بیگم سے دریافت کیا، اے نفیسہ، پچھلے دنوں تمہارے سسرال کے بارے میں بڑی تشویشناک خبریں سننے میں آ رہی تھیں، خیر سے اب وہ کیسے ہیں؟ اب تو ان کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے، مگر بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ سن بھی تو ان کا کتنا ہے؟ نفیسہ بیگم نے بتایا، بھابھی جان سچ پوچھئے تو بڑھاپا خود 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے۔ حضور بیگم نے ان کے سسرال کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ نفیسہ بیگم بتاتی رہیں، حضور بیگم کریت کریت کر پوچھتی رہیں۔ گفتگو طویل ہو گئی۔ شام 12 دری میں اتر آئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ خادماؤں نے فانوسوں اور مردنگوں کو روشن کر دیا۔ اونچے اونچے دالانوں میں کافوری شموں کی اجلی اجلی روشنی پھیل گئی۔ صحنچیوں، کمروں اور سہ دریوں میں کنول اور 2 شاخیں جھلملانے لگے۔ ماماؤں اور لونڈیوں کی کوٹریوں میں چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ زینے کی محراب کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیل کو ہرمزی نے روشن کر دیا تھا۔ خادماؤں کی نظریں جب قندیل پر پڑتیں تو وہ مڑ کر تلاتارا کے کمرے کی جانب ضرور دیکھتیں۔ کمرے کا دروازہ سہ پہر سے بند تھا۔ اندھیرا بڑھتا گیا، رات ہو گئی۔ 12 دری پر سناٹا چھا گیا۔ زنانی ڈیوڑی کے قریب سے گزرتی ہوئی گلی میں پھیری والوں کی صدائیں رک رک کر ابھرتیں۔ رات تاریک اور سرد ہو گئی۔ نفیسہ بیگم ایسی جم کر بیٹھیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔
آتوں بھی بار بار دخل دیتی، کوئی نئی بات کہتی، بات سے بات نکلتی رہی، گفتگو طویل ہوتی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حضور بیگم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ مغلانی بھی کم پریشان نہ تھیں، وہ دیر سے خاموش بیٹھی تھیں۔ پہر رات گزر گئی، طلعت آرا کے کوٹھے پر جانے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حضور بیگم کو بخوبی علم تھا کہ نفیسہ کی مہری دالان میں خادماؤں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ حضور بیگم کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلعت آرا اوپر جانے کے لیے زینے میں داخل ہو اور مہری کی اس پر نظر پڑ جائے۔ وہ نفیسہ بیگم کو اس کی اطلاع ضرور دیتی۔ حضور بیگم کو کسی طور یہ گوارا نہ تھا کہ نفیسہ بیگم اس راز سے آگاہ ہو جائیں۔ ان کی پریشانی اب بدحواسی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ سخت ذہنی خلفشار میں مبتلا تھیں۔ وہ نفیسہ بیگم سے نہ تو رخصت ہونے کے لیے کہہ سکتی تھیں اور نہ ہی ان کا مزید ٹھہرنا گوارا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھیں۔ مغلانی ان کے ذہنی خلفشار سے بخوبی واقف تھیں، خود بھی اسی الجھن میں گرفتار تھیں۔ انہوں نے کئی بار دبی زبان سے نفیسہ بیگم کو رات زیادہ گزرنے کا احساس دلایا، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، اطمینان سے بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ آخر انہوں نے تکلف کو بالائے طاق رکھا۔ صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے منہ پھوڑ کر نفیسہ بیگم سے کہا، حضور، رات اب خاصی ہو گئی ہے، سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو جانا بھی دور ہے۔ مغلانی نے یہ کہہ کر جھٹ خاصدان ان کے سامنے پیش کیا۔ اے مغلانی، کیا تمہیں میرا یہاں ٹھہرنا کھل رہا ہے؟ نفیسہ بیگم نے مسکرا کر ڈھٹائی سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، پان کی گلوری اٹھا کر منہ میں رکھی اور بے نیازی سے بولی، مدت بعد چھوٹی بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ حضور بیگم نے فوراً بات بنائی، بادل نخواستہ کہنا پڑا، چلی جانا، ایسی جلدی کیا ہے، بلکہ اب تو کھانا کھا کر ہی جانا۔ انہوں نے مڑ کر اپنی خواص گلبدن کو مخاطب کیا، گلبدن، دسترخوان بچھا کر کھانا لگواؤ۔ بہت بہتر، ابھی دسترخوان بچھاتی ہوں، گلبدن نے نہایت مستعدی سے جواب دیا۔ وہ آگے بڑھی تو حضور بیگم نے ٹوکا، اور دیکھو، وہ مہری جو نفیسہ بیگم کے ساتھ آئی ہے، اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ اور اس کے کھانے کا بھی بندوبست کرو۔ آتو جی تو یہیں دسترخوان پر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گی، تم ان کی فکر نہ کرو۔ مغلانی نے دل ہی دل میں حضور بیگم کی مصلحت اندیشی کی داد دی، ساتھ ہی معذرت کے انداز میں نفیسہ بیگم سے کہا، حضور، میرا مطلب ہرگز یہ نہ تھا جو آپ نے سمجھا، میری کہاں اتنی مجال کہ ایسی گستاخی کروں۔ میں نے تو صرف اس خیال سے کہا تھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، معافی کی خواستگار ہوں۔ نفیسہ بیگم نے اس بار بھی بے نیازی کا مظاہرہ کیا، مسکرا کر بولی، اے بی مغلانی، یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ تمہارا ہرگز یہ مطلب نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ حضور بیگم کی طرف متوجہ ہو گئیں اور اپنے دیور کی آشفتہ مزاجی اور لاؤبالی پن کا دکھڑا چھیڑ دیا۔ گل بدن اور دوسری خادماؤں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا چن دیا۔ حضور بیگم نے احتیاطاً گل بدن سے دریافت کیا، نفیسہ بیگم کی مہری کے کھانے کا بندوبست کر دیا؟ جی سرکار، گل بدن نے مطلع کیا۔ وہ ادھر باورچی خانے کے قریب سہدری میں کھانا کھا رہی ہے۔ یہ سہدری 12 دری کے دور تک پھیلے ہوئے صحن کے دوسرے سرے پر تھی، دور ہونے کے علاوہ ایسے رخ پر تھی کہ وہاں سے زینا اور اس کی محراب مطلق نظر نہ آتی تھی۔ گل بدن کا جواب سن کر حضور بیگم کے ساتھ مغلانی کے چہرے سے بھی اطمینان جھلکنے لگا، مگر کھانا شروع کرنے سے قبل نفیسہ بیگم نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حضور بیگم سے دریافت کیا، اے بھابھی جان، یہ طلعت آرا کہاں ہے؟ آداب کرنے کو بھی نہ آئی۔ وہ بے تکلفی سے کھل کر مسکرائیں، کیا مجھ سے بھی اس کا پردہ شروع کرا دیا ہے؟ اے ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور بیگم کے چہرے پر اچانک پریشانی کے سائے پھیل گئے، لہجے سے بھی دبی دبی گھبراہٹ آشکارا تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہے۔ مغلانی ہکا بکا ہو کر حضور بیگم کا منہ تکنے لگیں۔ ان کو توقع تھی کہ حضور بیگم یہ عذر پیش کریں گی کہ ان کی بھانجی خورشید جہاں آئی تھیں اور ضد کر کے طلعت آرا کو اپنے ہمراہ لے گئیں۔ مغلانی نے یہی مشورہ دیا تھا، حضور بیگم نے اس سے اتفاق بھی کیا تھا، مصلحت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اے بھابھی، کچھ زیادہ طبیعت تو خراب نہیں؟ نفیسہ بیگم نے بھتیجی کی علالت کی اطلاع ملنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ نہیں، ایسی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، حضور بیگم نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر میں درد ہے، ہلکا ہلکا بخار بھی ہے، موسم بھی تو بدل رہا ہے۔ حکیم صاحب نے نسخہ تجویز کیا ہے، آرام کرنے کی تاکید کی ہے۔ مغلانی کو جو خدشہ تھا وہ سامنے آیا۔ نفیسہ بیگم نے زور دے کر کہا، بھابھی جان، زیادہ طبیعت خراب نہیں تو اسے بلوا لیجئے، دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے کھا لے گی، اسے دیکھنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، بہت دنوں سے دیکھا بھی تو نہیں۔
اسے تو اب آرام ہی کرنے دو۔ حضور بیگم نے جھٹ بات بنائی، کھانا تو وہ حکیم صاحب کی ہدایت پر پرہیزی کھا رہی ہے، شاید کھانے سے فارغ بھی ہو چکی ہو۔ نفیسہ بیگم اصرار کر کے طلعتارہ کو بلانے پر بضد تھیں، مگر اسی اثناء میں ایک پیش خدمت نے کمرے میں داخل ہو کر نفیسہ بیگم کے بیٹے علی رضا کے آنے کی اطلاع دی۔ نفیسہ بیگم نے دریافت کیا، کہاں ہے علی رضا؟ ڈیوڑی میں موجود ہیں۔ اسے وہاں کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ یہاں لے کر آؤ۔ حضور بیگم نے پیش خدمت کو ہدایت کی، اطمینان کی سانس لی۔ اب نفیسہ بیگم کے لیے طلعتارہ کو بلانے پر اصرار کرنے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ جب سے انہوں نے علی رضا کا پیغام دیا تھا، حضور بیگم نے اس سے طلعتارہ کا پردہ شروع کرا دیا تھا۔ حضور بیگم نے مسکرا کر نفیسہ بیگم کی جانب دیکھا۔ علی رضا خوب وقت سے آیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے، دانے دانے پر مہر ہوتی ہے۔ مجھے واپسی میں دیر ہوئی تو پریشان ہو کر آ گیا۔ نفیسہ بیگم بھی مسکرانے لگی، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ علی رضا پیش خدمت کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حضور بیگم پر نظر پڑتے ہی جھک کر بار بار آداب کیا، مزاج پوچھا۔ حضور بیگم نے قریب بلا کر شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، درازی عمر کی دعا دی اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ علی رضا چھریرے بدن کا خوش شکل نوجوان تھا، رنگ کھلتا ہوا تھا، چہرہ کشش انگیز تھا، مگر آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی جس سے شوخی کم، کائیاں پن زیادہ جھلکتا تھا۔ وہ دھاری دار اونی شیروانی اور اسی کپڑے کی سلی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، گردن میں بھی اونی گلوبند پڑا تھا۔ علی رضا دسترخوان پر شرمایا شرمایا بیٹھا تھا اور سر جھکا کر نہایت شائستگی سے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی ماں نفیسہ بیگم کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بدستور مسکرا کر باتیں کر رہی تھیں۔ بیٹے کی آمد کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھیں، مگر حضور بیگم کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ کم بلکہ بہت کم بول رہی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نفیسہ بیگم جب واپس اپنے گھر جانے لگیں تو 10:30 بجنے والے تھے۔ جاتے جاڑوں کی رات سرد اور سنسان ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم کے ساتھ حضور بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا، وہ مطمئن تھیں کہ خطرہ ٹل گیا۔ ان کو یقین تھا کہ اب طلعتارہ چھت پر جا چکی ہوگی۔ نفیسہ بیگم سے مڈ بھیڑ ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ نفیسہ بیگم کو رخصت کرنے حضور بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نفیسہ بیگم کو گلے لگا کر ڈیوڑی کے دروازے پر گرم جوشی سے رخصت کرنا چاہتی تھی، مگر دالان میں پہنچتے ہی نفیسہ بیگم ٹھٹکی، بیٹے کو مخاطب کر کے بولی، علی رضا تم چلو، میں آتی ہوں۔ علی رضا نے کوئی استفسار نہ کیا، خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ مڑ مڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کی بے قرار نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اے بھابھی جان، میں ذرا طلعتارہ سے تو مل لوں۔ نفیسہ بیگم یہ کہتی ہوئی مڑی، کہے گی کہ پھوپھی جان نے آ کر طبیعت بھی نہ پوچھی، غیروں کی طرح چپ چاپ چلی گئیں۔ حضور بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، سخت پریشان ہوئی، سوچا کمرہ تو خالی ہوگا، طلعتارہ کو وہاں نہ پایا تو نفیسہ کے پوچھنے پر وہ کیا عذر پیش کریں گی۔ حضور بیگم نے ان کو روکنا چاہا، نفیسہ بات تو سنو، رات بہت ہو چکی ہے، اب وہ سو چکی ہوگی، اس کی نیند خراب نہ کرو، میں اپنی بھتیجی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نفیسہ بیگم آگے بڑھیں، حضور بیگم ان کے پیچھے چلی۔ وہ حواس باختہ ہو رہی تھیں، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ نفیسہ بیگم کو کس طرح روکیں۔ مغلانی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ بھی خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھیں۔ دونوں سوچتی ہی رہ گئیں۔ نفیسہ بیگم بڑھ کر طلعتارہ کے کمرے کے قریب پہنچ گئیں۔ حضور بیگم اور مغلانی کو گمان تھا کہ دروازہ معمول کے مطابق اندر سے بند ہوگا، مگر نفیسہ نے ہاتھ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئیں، حضور بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ مغلانی ایسی سٹ پٹائی کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، باہر ہی ٹھہر گئیں، آتوں بھی اندر نہ گئیں، مغلانی کے قریب ہی کھڑی رہیں۔ حضور بیگم کمرے کے اندر پہنچیں تو ششدر رہ گئیں، حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، سامنے بستر پر طلعتارہ عنابی مخمل کی رضائی اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ رضائی سے باہر تھا، لامبے لامبے سیاہ بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیوار پر آویزاں 2 شاخیں سے پھوٹتی ہوئی اجلی اجلی روشنی میں طلعتارہ کا چہرہ ہیرے کی مانند جگمگا رہا تھا۔ اس قدر دلکش اور دلربا نظر آ رہا تھا کہ نفیسہ بیگم اس کی مسحری کے قریب مسحور کھڑی تھیں اور ٹکٹکی باندھے اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہی تھیں۔ حضور بیگم نے قریب پہنچ کر بہت مدھم لہجے میں نفیسہ بیگم سے کہا، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اب وہ سو چکی ہوگی۔ ان کی آواز پرسکون اور سنبھلی ہوئی تھی، چہرے سے سراسیمگی کا غبار چھٹ چکا تھا۔
हाँ भाभी जान, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। नफीसा बेगम ने सरगोशी की। किस कदर गहरी नींद सो रही है, इसे कुछ खबर नहीं। वो मुड़ी और आगे बढ़ते हुए हौले से गोया हुई। इसे अब आराम ही करने दीजिए। हुजूर बेगम भी नफीसा बेगम के साथ साथ दरवाजे की जानिब बढ़ी। नफीसा बेगम ने आगे बढ़ते बढ़ते पलट कर तलतारा की जानिब देखा, रुकी और हुजूर बेगम की जानिब देखते हुए तड़प कर बोली, भाभी जान, इस चांद के टुकड़े को तो मैं अपनी बहू बनाकर ही ले जाऊंगी। मेरे आंगन में उजाला हो जाएगा। उनके लहजे में दफतन रिक्कत और आजिजी पैदा हो गई। आपके कदमों पर अपना दुपट्टा डालकर इसे मांगूंगी। वो बहुत जज्बाती हो गई थी। कमरे से बाहर तो आओ। हुजूर बेगम ने दहलीज उबूर करते हुए बेरुखी से कहा, यह कोई बात करने की जगह है। वो बाहर चली गईं। नफीसा बेगम कुछ न बोलीं, चुपचाप कमरे से बाहर आ गईं और हुजूर बेगम के करीब पहुंच गईं। दोनों खामोशी से आगे बढ़ती रहीं। दालान से गुजरकर सहन में पहुंच गईं। नफीसा बेगम को रुखसत करने के बाद हुजूर बेगम एक बार फिर तलतारा के कमरे में पहुंची। वो हनूज गहरी नींद में थी। हुजूर बेगम कुछ देर खामोश खड़ी बेटी के चेहरे को मोहब्बत से तकती रहीं। ममता ने जोश मारा, आगे बढ़ी, झुककर उसकी शफ्फाफ पेशानी को चूमा और चुपचाप बाहर चली गईं। उन्होंने दरवाजे के खुले हुए पट आहिस्ता से भेड़ दिए। वो उस वक्त बहुत खुशो खुर्रम नजर आ रही थी। उनके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई थी। बात बात पर मुस्कुराती। इसी आलम में अपनी ख्वाबगाह में पहुंची और पाँव पसार कर नरम नरम बिस्तर पर लेट गईं। मुगलानी भी पीछे पीछे कमरे में पहुंच गईं। वो भी निहायत मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही हुजूर बेगम की आंख लग गई। मुसलसल शब्बेदारी के बाद आज वो पहली बार गहरी नींद सो रही थी। मुगलानी खामोशी से उठी और बाहर चली गईं। उनकी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थीं। रात के पिछले पहर हुजूर बेगम की आंख खुल गई। वो कुछ देर बिस्तर पर दमबखुद लेटी रहीं, फिर उठकर बैठ गईं। बिस्तर से नीचे उतरी, जेर पाई पहनी, शाल ओढ़ी, आहिस्ता से कुंडी खोली, कमरे से बाहर निकली। हर तरफ हू का आलम तारी था। 12 दरी में सभी अपने अपने कमरों और कोठरियों के दरवाजे बंद किए बेखबर सो रहे थे। वो हौले हौले कदम उठाती हुई तलतारा के कमरे में पहुंची। हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने गर्दन आगे बढ़ाकर अंदर देखा। तलतारा अभी तक गहरी नींद में थी। उसे कुछ खबर न थी। तलतारा उस रात छत पर न गई, दूसरे रोज भी न गई, तीसरे रोज भी न गई। हुजूर बेगम रात के सन्नाटे में बार बार उठती, खामोशी से उसके कमरे में झांकती, उसे बिस्तर पर सोता हुआ पाती और मुतमईन होकर वापस आ जाती। दिन गुजरते रहे। जुमेरात आ गई। हुजूर बेगम ने नहा धोकर लिबास तब्दील किया और दिन ढले मलिका ज़मानी की करबला और दरगाह हज़रत अब्बास अलमदार की जानिब रवाना हो गईं। दरगाह से वापसी पर रास्ते में खुर्शीद जहां का घर पड़ता था, वो उनके पास चली गईं। दुलारी 2 बार आ चुकी थी। तलतारा के रिश्ते के लिए जो रुका दे गई थी उसके बारे में जवाब चाहती थी। हुजूर बेगम बराबर उसे टालती रहीं। अब ज़रा यकसुई नसीब हुई तो उन्होंने रिश्ते के मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हुजूर बेगम देर तक खुर्शीद जहां के पास ठहरी। इसरार करने पर रात का खाना भी उनके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाया। हुजूर बेगम वापस बारादरी में पहुंची तो पहर रात गुजर चुकी थी। मुगलानी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। देखते ही दरियाफ्त किया, सरकार, आज तो आप बहुत देर से लौटी। तबीयत परेशान हो रही थी। खुर्शीद जहां के पास चली गई थी। हुजूर बेगम ने मुस्कुरा कर बताया, वहीं इतनी देर हो गई। वो तो उठने ही न देती थी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। हुजूर बेगम नशिस्तगाह में पहुंची और गाँव तकिए का सहारा लेकर मसनद पर बैठ गईं। वो थकी हुई और निढाल नजर आ रही थी। मुगलानी भी चुप चुप थी। हुजूर बेगम ने गौर किया, उनका चेहरा उतरा हुआ था। हुजूर बेगम ने दरियाफ्त किया, क्या बात है भी मुगलानी, तुम कुछ परेशान परेशान नजर आ रही हो। उनके लहजे से तशवीश आश्कारा थी। सरकार, कुछ ही देर पहले छोटी सरकार ऊपर चली गईं। उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। हुजूर बेगम ने कुछ न कहा, दम बखुद बैठी रहीं। उनका चेहरा मुरझा कर जर्द पड़ गया।